आदाब नाजरीन, मैं असद कैनी इनसाइड पीर पंजाल की तरफ से आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज इनसाइड पीर पंजाल की टीम तहसील मेडर जिला पूंछ के गांव देरी में मास्टर मोहम्मद आजम सागर साहब के पास आ पहुंची है। आइए इनकी हालात ज़िंदगी, सियासी व इमामी ज़िंदगी पर हम नज़र डालें और इनके साथ जो गुफ्तगू हुई है वो आपसे हम आम करते हैं। इनसाइड पीर पंजाल की तरफ से हम आपका खैर मकदम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मदद किया। तो आज आपके साथ हम लोगों को रूबरू कराएंगे। हमारे साथ आज टीम इनसाइड पीर पंजाल के साथ आए हैं मोहम्मद आजम सागर सर, एक रिनोल्ड पर्सनैलिटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपना अलग सा नाम है, अलग सी पहचान है। बात करें सियासी मैदान की, वहाँ पे भी इनकी अलग ही बात है। तो आज हम इनसे इनके ज़िंदगी के तजुर्बात, इनकी ज़िंदगी के वसाइल और इनकी ज़िंदगी की जो इनने मुश्किलातें झेली हैं या जो स्ट्रगल इन्होंने किया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तालीम, बुनियादी ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी तक से पहले नशर करें। असद जी, मैं अल्लामा इकबाल मरहूम के इस शेर से शुरू करता हूँ कि मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही गरीबी में नाम पैदा कर। हमने पढ़ाई के दौर में बड़ी मुसीबतें झेली हैं, बड़ी तंगियाँ, बड़ी तकलीफ़ें, और बड़ी मुश्किल से कहीं मैट्रिक पास की। उसको तालीम बड़ा मुश्किल होता था मैट्रिक पास भी करना। पहले तो हालात ऐसे थे कि 5वीं पास करके मैंने छोड़ दिया। घरेलू उलझनें ऐसी थी, परेशानियाँ थी, किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैं 2-3 साल के बाद फिर मेरे ब्रादर अकबर हैं हाजी अब्दुल मजीद खान साहब, उनकी अपॉइंटमेंट हुई, सुरकोट में लगे। उनने एडमास्टर को कहा कि मेरा भाई है, छोटा है, वो लायक है, तो उसको दाखिल करना है। उसने मुझे बुलाया, आओ, मुझे कुछ बातें पूछी, उसने मैं बता दी। तो उसने मुझे 8वीं में कहा प्राइवेट इम्तहान दे, दाखिल नहीं किया। 5वीं से मैं डायरेक्ट 8वीं का इम्तहान दिया, अच्छी तरह पास हो गया। फिर 9वीं 10वीं की मैंने 1963 में 10वीं पास की थी। तो 63 में 10वीं पास करके तो फिर उस वक्त 10वीं पास पर को नौकरी मिलती थी जी। मैं गया नौकरी की तलाश में श्रीनगर, और 60 रुपये लेकर मैं गया जम्मू के रास्ते। मुझे याद है अभी भी कि 15 दिन में श्रीनगर रहा और वो 60 रुपये में मैं फिर वापस आ गया। जब मैं पहुंचा बड़ी खुशी से कि मैं आर्डर लूँगा, तो जब पहुंचा तो वो भी परेशान हो गया, कहने लगा कि नहीं, आपकी उम्र कम है जी, जब आपकी उम्र होगी फिर आपको हम लेंगे। फिर मायूस हो गया मैं, फिर रोने लगा, फिर बोलते वापस आ गया। फिर वापस आता फिर मैं मजदूरी करने लगा, कावाकोट चला गया। वहाँ ये बिल्डिंगें बन रही थी, तो वहाँ पर मैं मुंशी लग गया 60 रुपये महीने। 1 साल उस तरह से निकाला। मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट 1964 में हुई, फिर सितंबर 1964 में। तो उस वक्त में चोट में मुझे भेजा उन्होंने डब्बी दुरुस्ती, बॉर्डर से परली साइड एक जगह है बॉर्डर पर, वहाँ पर। तो 1.5 साल मैंने वहाँ गुजारा। फिर पेंट का वो हालात बन गए, मैं वापस आ गया। फिर मैंने ट्रेन पे चला गया। फिर बीएससी करके मैं वापस, मेरी एडजस्टमेंट हरनी में हो गई, हरनी हाई स्कूल में। फिर हरनी हाई स्कूल में मेरा रहा कोई 10 साल। फिर उसका बीएड किया, बीएड के बाद वापस आ गया। तो हरनी में तो मैंने बीए कर ली, 71 में बीए पास हो गया मैं 1971 में बीए कर ली। जब तो मैंने आईएएस का फार्म भरा जी, फार्म भरा तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको सिलेबस भेजिएगा, 600 रुपये का मनी ऑर्डर भेजो हमें, तो आपको मटेरियल देंगे। अब मेरे पास 600 रुपये नहीं था उस वक्त। गया स्टेशन की तरफ, मैं टीचर एसोसिएशन में, लो पेड अप्लाइसिस में जलसे होते थे, वहाँ जाना, तकरीर का शौक़ हो गया, लोगों के काम काज करने का। करते करते मैं मेडर का जोनल सदर बन गया जी, तहसील प्रेसिडेंट जी। फिर मैं सुरकोट बाटादोड़ी मेरी एडजस्टमेंट हुई 76 में।
تو 77-78 میں وہاں الیکشن ہوا تو میں نے بھی حصہ لیا تو میں الیکٹ ہو گیا. تو 3 سال تک میں نے وہاں پر بھی یہ تحصیل کا صدر رہا. پھر واپس میں انٹر آ گیا. تو یہ بھی سلسلہ چل رہا. 86 میں نے پھر MA انگریزی کی. مجھے خیال آتا ہے 75 میں مجھے کہا ایک ساتھی نے, یہاں دار ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے کشمیری پنڈت, انہوں نے کہا آپ کی انگریزی ٹھیک ہے, آپ میں بتاؤں گا آپ کو باتوں میں آپ MA کر لیں گے تو آپ فائدے میں رہو گے. اگر اس وقت میں نے MA کی ہوتی تو میں CO یا کچھ اوپر ریٹائر ہوتا. تو نہ کہ 86 میں نے MA کی تو میں 70 میں لیکچر بن گیا. لیکچر بن کے میں آتی رہا. 87 میں آدمی آ گیا. پہلے لگا میں وہاں لسانے میں, وہاں سے مجھے ہرنی بھیج دیا. تو ہرنی رہا میں 87 تک, 97 تک, 87 سے 97 10 سال. 97 میں مجھے وارڈن بڑھا دیا پہاڑی ورشن کا پہنچ. پھر میں ادھر چلا گیا تو اس وقت پھر نہیں ایسوسیشن سے میں الگ ہو گیا. پھر جو کہ ایڈمنسٹریشن کی. تب تک میں ایسا رہا. میرا ایک طریقہ تھا کہ میں بچوں کو پڑھاتا تھا, ایسوسیشنیں کی, DLD کی, ڈٹ کے لوگوں کے اساتذہ کے کام کیے, لیکن میں پیسے نہیں لیتا تھا. اپنی طرف سے جاتا تھا, دوڑ دھوپ کرتا تھا. تو میں نے بچوں کا وقت نہیں ضائع, بچوں کو ڈٹ کے پڑھایا, اوور ٹائم لیا. کوئی پیسہ پائی یہ نہیں ہوتی تھی ٹیوشنیں لے لو, اس کے بعد یہ اس کو رواج ہی نہیں ہوتا. پیسے لے کر پڑھانا یہ پاپ سمجھتے تھے ہم لوگ, کہ ہم علم بیچیں, یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم فری پڑھاتے تھے. بس کیا ایسا موٹیویشن, کیا اسٹرینتھ تھی آپ کے پاس جن سے آپ نے ان مشکلاتوں کو اوور کم کیا؟ میں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا. شروع سے ہی میرا رجحان جو تھا وہ اللہ سے بہت ڈرتا تھا میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شروع سے میرے دل میں تھی, شروع سے. تو ان پر بھروسہ کر کے میں یہ نہیں سمجھتا تنگی تھی. کبھی کبھی آپ یقین کریں گے کہ میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا. میرے 6 بھائی تھے, اور جب میں ٹیچر لگا جس وقت میں چوٹ میں, تو اس وقت میں نے یہ اپنے چھوٹے بھائی کو قاعدے میں داخل کروایا. ان 6 بھائیوں کو بھی پڑھایا, ان کی نوکری. آپ تو حالات زندگی میں ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ تھوڑا سا نظر اپنے شجرا پر, اپنے سبلنگز جو آپ کے بہن بھائی تھے, ماں باپ کی طرف اگر تھوڑا سا رخ کریں گے تو؟ ماں باپ میرے مطلب یہ دینی تعلیم ماں بال سب پڑھے ہوئے تھے, باقی نہیں پڑھے ہوئے تھے وہ. تو میرے دادا جو تھے وہ بھی بڑے مارشل تھے. میرے جو پردادا تھے وہ فوج میں, ان کو پینشن ملتی تھی خوبصورتی. اچھا. میرے جو پردادا تھے ان کو پینشن ملا کرتی تھی, 5 روپے اس کو دیتا تھا یہ راجا ان کو. تو وہ بڑے خوبصورت ہوتے تھے. میرے دادا بھی بڑے خوبصورت تھے, بڑی اچھی. تو جب یہ جنگیں ہوئیں 1947 کی, کا تو آپ کو نہیں ہوگا, آپ کا 47 کا جنم ہے, پیدائش ہے. تو 65 کی جنگ کے بارے میں؟ 65 کی تو مجھے پتا ہے نا, کیونکہ جس دن میں اس وقت جس دن وہ ان لوگوں نے یہاں کراس کیا, اس دن میں دھراٹی ہائی اسکول میں کیپٹن دیویندر سنگھ تھا وہاں. وہ میرا دوست بن گیا. کیوں کہ میں والی بال بہت کھیلتا تھا. اچھا. والی بال کا بہت شوقین تھا. میں پورا دن کھیلتا رہتا تھا, پڑھاتا بھی تھا اور کھیلتا بھی تھا. یہ بڑا شوق تھا مجھے. تو وہاں ہمارا سینٹر تھا دھراٹی میں, ہم وہاں جایا کرتے تھے. وہاں ہم آپس میں میچ کھیلتے تھے. وہ بھی آ جاتا تھا دیوچند سے, وہ بڑا زبردست کھیلتا تھا, تو میں بھی کھیلتا تھا. تو پھر ہماری دوستی لگی. وہ بھی تو میں بہت ڈرا. 5-6 دن تک ناکہ بند ہو گیا. نہ ادھر سے ادھر کوئی آئے, وہ لوگ بھی اجڑ گئے, ادھر سے بھی لوگ اجڑ کے کافی بہت بڑی تباہی ہوئی اس وقت. پھر مجھے اس نے کہا کہ اچھا آپ جاؤ گے. تو اتنی دیر کی بات کرتے کرتے ہمیں زور کا وقت ہو گیا. وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ 2 سپاہی لگاؤں گا جو آپ کو BG پہنچا دیں گے, وہاں سے آپ کو گاڑی ملے گی تو آپ چلے جانا, ادھر سے ہی جانا. ہو سکتا ہے کہ پٹرول ملے, کچھ اور کوئی آگے ہو یا کوئی آدمی ہو آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے. وہ مجھے 2 سپاہی آئے. اس نے مجھے لکھ کر کے دیا ایک وہ چٹے میرے متعلق کہ یہ اچھا آدمی میرا آدمی, یہ فرینڈ ہے میرا. وہ میں کاغذ پاس رکھا تو BG آ گیا. BG جب پہنچا تو سورج غروب ہونے لگا تھا. وہاں گاڑی ایک آئی تو وہ گاڑی بھری ہوئی تھی, وہ نکلے کوئی نہیں. پھر وہ آرمی تھی وہاں, رشتے دار ہیں, مہاجر رشتے دار ہیں یا کھانڈی میں, آپ پھر جاؤ.
تو سورج غروب ہو گیا تھا. ادھر سے نیچے نکلا تو آہستہ آہستہ نیچے جب آیا کانٹی میں، وہاں کانٹی کے پاس پہنچا تو اندھیرا ہو گیا. وہاں سے آپ یقین مانیں گے کہ اسی اندھیرے میں چلتا رہا. مجھے کوئی پتہ نہ راستہ معلوم تھا نہ کچھ پتہ تھا. نیچے اس طرح سے وہ عیدگاہ ہے، یہ گلوتے والی عیدگاہ، وہاں مجھے پتا تھا کہ وہاں پہنچا کس طریقے سے. وہ پیچھے تھی تو وہاں پہنچا تو وہاں سے پھر آگے چل کے آیا میں آرمی سے یہ آگے نا ادھم ممتاز وہاں کے پاس سے گزرا، کسی کی طرف سے کھوڑی کی پنگ سے گزر کر ایسے تو رات کو کہیں 1 بجے کے قریب پہنچا. تو وہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قدر قدر پر میری مدد کی، فرشتے ساتھ رکھے قدر. ورنہ اس اندھیرے میں دن کو نہیں چل سکتا آدمی، رات کے اندھیرے میں اکیلا آدمی جس کا کوئی ساتھ نہیں ہے، بات کرنے کا یہ سہارا ملتا تھا نا، ایک دنیاوی سہارا جو سال تو اللہ کا سہارا ہوتا ہے. لیکن جو میرے برادر حاجی عبد المجید خان صاحب، ان نے میری بڑی پرورش کی ہے اور علم سکھایا ہے مجھے، ان کی وجہ سے میں یہ سیکھا ہے. اور دوسرا ایک ہے نذیر قریشی صاحب جو گرسائی والے ہیں، قاضی نذیر حسین قریشی، ہاں، انہوں نے مجھے یہ بولنا سکھایا، انہوں نے مجھے تقریریں سکھائیں، انہوں نے مجھے ان کی زندگی نے میری زندگی پر جو یہ اثر ہے نا کچھ، یہ سارا ان 2 شخصیتوں کا. ان کی خوشبو میرے اندر آ گئی ہے، علم کی خوشبو، جس سے میں چلتا رہا. تو مشکلات بہت آتی رہی راستے میں، لیکن اللہ کا کرم رہا کہ مجھے ساری ٹیچر کمیونٹی جو ہے وہ میرے ساتھ پیار کرتی تھی. 1-2% جو ہے وہ نہ کریں، لیکن سب میرے ساتھ لگاؤ کرتے تھے، مجھے پسند کرتے تھے. مجھے کوئی الیکشن نہیں، مجھے با اتفاق رائے وہ اپنا صدر منتخب کر دیتے تھے اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ با اتفاق رائے میں بنا. پھر میں ایک بار جموں گئے، وہاں پر مجھے نائب صدر بنا دیا پورے پروونس کے لیے. پھر میری ایک عادت تھی کہ میں پہلے کلاس لیتا تھا، کلاس لے کر پھر میں جو باقی ٹائم ہوتا تھا شام کو میں رات کو کہیں 7 بجے گھر پر روٹی کھا کر سو رہے ہوتے پہنچتا تھا. آپ رہنما قوم میں تو کل اگر آپ کے اوپر وقتاً فوقتاً ریسرچ ہوتی رہتی ہے رہنما قوم پر، تو کیا اگر آپ کے اوپر کوئی ریسرچ اس وقت کرے تو اس ویژول ڈاکومنٹری کے تھرو ہی اگر وہ جان پائے، تو آپ کیا اس میں آپ نے تھوڑے فیملی کے کردار نبھایا؟ آپ نے ماسٹر حاجی مجید صاحب کا ذکر کیا، نذیر قریشی صاحب کا کیا. اب آپ تھوڑا سا بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے قبیلے کے بارے میں تھوڑا سا اگر روشنی ڈالے تو. بھائی میرے بڑے جو ہیں وہ 6 بھائی تھے ہم. انہوں نے میری بڑی مطلب تابع داری کی، آج بھی وہ تابع دار فرماندار ہے. بہو خان صاحب ہیں، ممتاز ہے، نصیر ہے، محمود تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، چھوٹا تھا میرا سب سے چھوٹا. لیکن میرے بھائی ایسے تھے کہ آج تک ان نے کبھی میرے ساتھ پیسے کا کسی طرح کا کوئی حساب نہیں کیا، اور میں اس سامنے کرسی پر نہیں بیٹھی. جب میں اس وقت بھی میں آتا ہوں اپنے باپ جتنی میری وہ عزت کرتے ہیں اس وقت بھی بڑی. باقی بھی سوسائٹی میں اس وقت میں امام بھی ہوں. پونچھ تھا تو پونچھ پیچھے سے نکال کر دیا گاؤں والے، تو پھر وہاں بنتا آج تک چلتا ہے کام تھوڑا تھوڑا. جب کہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں چھوٹا موٹا کہیں امامت کر لیتا ہوں کہ جنازہ کسی کا ہوا، کسی نے کہا تو کرا دیتا ہوں، نکاح کے لیے کہا تو نکاح کرا دیتا ہوں. تو پولیٹکس میں آپ کا شمولیت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد. اچھا، 2004 میں آپ کی سبکدوشی کے بعد. 2002 کے بعد 5 میں چونکہ مفتی صاحب کے ساتھ میری الیکس تھی پہلے. اچھا، رجحان بھی تھا کہ جاؤں، مگر کچھ رفیق صاحب نے بھی اصرار کیا کہ آپ آئیں، تو میں نے جوائن کر لی PDP. اچھا، تو تھوڑے عرصے کے بعد مجھے انہوں نے زونل صدر بنا دیا. اچھا، پھر زونل صدر بن کر میں وہ سلسلہ چل رہا ہے، کہیں اس کے بعد انہوں نے چینج نہیں کیا. تو میں پھر شاگرد ہیں آج اونچے مقاموں پر فائز ہیں، اونچے عہدوں پر فائز ہیں، جو شاگرد آپ سے جن نے تعلیم حاصل کیا، ان کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ شاگرد میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچا لے جائے اور ان کو صحت رکھے اور ان کو خدمت عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عاقبت بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہ خیال کریں.
اصل بات تو یہ ہے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ 4 دن کا کھیل ہے. اصل بات جو ہے وہ آخرت کی جہاں ساتھ دینا ہے ہمیں. پیار، یہ دین بھی سکھاتا ہے کہ محبت سے رہو، پیار سے رہو، خلوص سے رہو. تو میرا یہ طریقہ رہا. میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں جو میرا طریقہ رہا. اپنا طریق ہے کہ جلائے چلو چراغ، گر راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے. تو ینگ جنریشن جو آج کل کی ہے ہر طرح کے کاموں میں ملوث ہوئی پڑی ہے، تو اس کو سب سے پہلے تو ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے. علم کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا. ایک کتابی علم ہوتا ہے کہ یہاں ڈگری پاس کر دی، نقل کر کے امتحان پاس کر لیے، یہ کوئی تعلیم تھوڑی ہے. علم ہے کتاب لے کر اس پر ایسا علم ہو جس سے اپنی زندگی سنور جائے. انسان کے دماغ سے وہ کام لے. کتابوں کی روشنی میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں، عالم فاضل، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور مذہبی طور سیاسی طور پر بھی جو بڑے بڑے لیڈروں ہیں، ان کی زندگیوں کے کیسے انہوں نے زندگیاں گزاری، اس طریقے سے ہمیں سوچ کر کے سب سے اس میں بنیادی بات ہے کہ علم ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، اور ارادہ نیک ہونا چاہیے، سوچ اچھی ہونی چاہیے، دل میں خلوص ہو. اور میں یہ بھی کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ پکا ہو اور دل میں خلوص ہو اور محبت ہو تو انسان اگر زندگی میں پہاڑوں سے بھی ٹکر لے تو وہ بھی پاش ہو جاتے ہیں، منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. ارادہ پکا ہونا چاہیے انسان کا، متزلزل نہیں ہونا چاہیے. تو انسان اپنی بات پر ڈٹا رہے. ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کہ سب لوگ کسی کے حمایتی ہیں، مخالفت زیادہ ہوتی ہے، کم امداد ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو دشمن ہے اس کو بھی اپنا بنا کے چلا. ہر ایک کو ساتھ کسی کو یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے جس نے دشمنی کی، انتقام کی سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے. جس نے تیر چلایا اس کو بھی شاباش کو ہو کہ ٹھیک کیا آپ نے، آپ نے کہا یہ آپ کا کام تھا، میرا کام ہے سہنا، برداشت کرنا، یہ آپ کا ہنر تھا. آپ نے یہ میں ہمارے لیے کوئی آپ کے لیے چھوٹا سا میسج؟ میں دعا کرتا ہوں. آپ میں بڑا خوش ہوا آپ کی کچھ مضمون دیکھ کر، وہ تحریر دیکھ کر، چھوٹے سے میں مجھے بہت خوشی ہوئی. اور آپ کے اندر یہ جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. آپ اپنے مشن پر قائم رہیں اور تعلیم کی طرف توجہ رکھیں. اور اچھے اچھے لوگوں کی مجلس جو ہے، آدمی کتابوں سے کم سیکھتا ہے، مجلس سے زیادہ سیکھتا ہے. اپنی سوسائٹی سے سیکھتا ہے. اچھی سوسائٹی ہو، گندی سوسائٹی میں نہ جائے آدمی. اور یہ نشہ جو آج کل چلا ہے، سگریٹ پانی، یہ آج نئے گولیاں چلی ہیں جو چلتی ہیں، ان سے جو نوجوان طبقہ ہے اس کو تلقین کی جائے کہ اس سے دور ہو. یہ صحت کے لیے بھی خرابی، سوسائٹی کے لیے بھی زہر قاتل، اور یہ اپنی زندگی کو بھی ختم کرنے والی بات. اس سے دور رہنا. علم حاصل کرو، سوشل بنو، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، محبت اور پیار سے رہو. یہ تھی ماسٹر محمد اعظم ساگر صاحب کی زبان سے بیان کری ہوئی اپنی حالات زندگی، امامی زندگی و سیاسی زندگی. اب انسائیڈ پیر پنجال کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر روبرو ہوں گے آپ کے ساتھ